बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम साथी ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। पारी के अहम नुकात को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल अहकाफ 30 और 40 में, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बना, यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, उनके लिए कोई खौफ नहीं और ना ही वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, जिसने मुझे रब मान लिया ना, जिसने मुझे हादी मान लिया, जिसने मुझे रहमान मान लिया, उसको कभी गम ही नहीं हो सकता, वो कभी किसी से डर ही नहीं सकता, और उसके लिए जन्नत है हमेशा रहने के लिए। उनके अमाल की ये जजा है, जो दुनिया में वो अमल किया करते थे। तो करने के कामों में क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका असहाबुल जन्ना, कि ये वाले हैं ना जो लोग, जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और फिर टिक जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, ठीक है, जम जाते हैं, बर्फ की तरह जम जाते हैं, ठीक है। उनको कोई गम, कोई खौफ नहीं होगा, उनके लिए जन्नत में ठिकाना है, सबके लिए नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर हमने जन्नत लेनी है ना, तो फिर हमें अल्लाह को मानना होगा और अल्लाह की भी माननी होगी, ठीक है। हालात को बदलने के लिए अपनी हालत बदलनी होगी। अगर हमने अपने हालात बदलने हैं ना, तो सबसे पहले जैसे पहले करते थे ना, अब बदलना होगा। अपनी हालत को बदलना होगा, हालात फिर बदलेंगे, ठीक है। परेशानियां उठानी होंगी। कौन सी परेशानियां, लोग आपको बातें करेंगे, तंग होंगे, आप थकेंगे, आप सीखने के लिए पैसा लगाएंगे, वक्त लगाएंगे, ज़हन लगाएंगे, कि बैठेंगे। ये क्या है, परेशानियां हैं, ठीक है। परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी, मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आपकी हालत बदल जाएगी। फिर आप किसके मुस्तहिक हो जाएंगे, हमेशा रहने वाली जन्नत के। वहां पे रहेंगे जब आप अल्लाह को भी मानेंगे, अल्लाह की भी मानेंगे, ठीक है। इस्तकामत, रब से मजबूत ताल्लुक, नजरियाती हमलों से बचाओ, बदगुमानी से परहेज, शको शुबात से बचाओ। कैसे इस्तकामत पा सकते हैं हम, जब हम सुकून पा सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो कब पा सकते हैं, जब हमारा ताल्लुक है ना जो अल्लाह से, रिश्ता है ना जो अल्लाह से, वो फुल मजबूत हो। बदगुमानी से परहेज करना है, किसी के लिए बुरा ना सोचे, अपने दिल में वो बना के ना रख ले, फिर शक में ना पड़े, ठीक है। और दिल की गहराइयों में तौहीद का रास हो जाना, ऐसा ईमान जो खौफ को ख़त्म कर दे, लालच को बेअसर कर दे, जुल्म के साथ डट जाने की हिम्मत दे। सैयद कुतुब शहीद का ये फरमान है। और मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस्तिकामत एक हमगीर तर्ज़े अमल है। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को अकामत यानी पाबंद करना होगा, लालच को बेअसर करना होगा, ख़त्म करना होगा, खौफ को ख़त्म करना होगा, जुल्म के लिए डट जाना होगा, ठीक है, जुल्म के खिलाफ डट जाना होगा। असल चीज़ पे ना आपने पक्के हो जाना है बस। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नेकी का काम शुरू कर लेता है और इसको जारी रखता, कभी उज़र हो जाए, कोई वो नेकी न कर पाए, तो अल्लाह इसके लिए वही अजर लिख देता है जो वो किया करता था। ये हदीस के कुदसी का मफ़हूम है। क्या फरमाया जा रहा है कि एक उसने नेकी शुरू की है ना, तो वो नेकी करता रहा है, करता रहा है, करता रहे नेकी का काम। तो कभी कुछ ऐसा मतलब उज़र आ गया कि वो नहीं कर सका है, किसी वजह से कोई मुश्किलात या कुछ भी, तो इसका पता क्या होगा, फिर भी जब वो नहीं कर पा रहा होगा ना कुछ देर, तो उसका फिर भी अल्लाह ताला उसको अजर देते जाएंगे, फिर भी सुभान अल्लाह। ये कोई घाटे का सौदा है नहीं ना, ये बहुत ज़बरदस्त सौदा है।
تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں تاکہ ہمیں بعد میں بھی اجر ملتا رہے، کر کے بس چھوڑنا نہیں ہے، نیت پکی رکھنی ہے۔ مستقل مزاجی کے فوائد، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے ابھی بتایا نا، آپ مستقل جو روٹین سے کام کرتے ہیں نا، یہ کرتے رہیں گے تو کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے، ناغہ بھی پڑ جاتا ہے نا، تو آپ کو اس کا اجر پھر بھی ملتا ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے وہ اجر۔ پھر وقت میں برکت پڑتی ہے، پھر گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، پھر دل کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیے کتنے فائدے ہوتے ہیں آپ کے، جیسے ابھی ہم نے یہ دین کا کام شروع کیا تو مسلسل آ رہی ہیں، لیکن آپ کا کبھی تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا نا کسی مشکلات کی وجہ سے، تو اجر آپ کو اتنا ہی ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت خالص ہے۔ سورۃ احقاف کی 15ویں آیت ہے، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا محسن ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ کے مقابلے میں 3 بار ماں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے کی عزت اخلاق کے حوالے سے 3 بار الفاظ دہرائے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے ہم نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، کچھ بھی ایسا ہو جائے تو ہم نے درگزر کرنا ہے، اور والدین کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ اختیار کریں، بچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ قوم عاد کا واقعہ پیچھے بھی پڑا تھا نا، ابھی یہاں پہ 21 اور 26 سورۃ الاحقاف میں ہے۔ یہ اصول سامنے آتا ہے کہ نافرمانی صرف صلاحیتوں کی کمی سے نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت کا انکار سے بھی ہوتی ہے، جو سننے سمجھنے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور نافرمان اولاد والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، فتنہ ہوتے ہیں، ہلاکت کا راستہ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا اصول بتایا گیا ہے کہ نافرمانی کرنے سے نہیں، کبھی کبھی ہم انکار کرتے ہیں نا، جو کوئی آیت آپ کو اچھی بتائی جائے، بات اچھی بتائی جائے، جگہ اچھی آپ کو بٹھایا جائے، تو آپ کہتے ہیں نہیں بھی نہیں، ہم الگ ہی صحیح ہیں، ہم نے الگ ہی ہونا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم لوط کے ساتھ سب سے زیادہ خطرناک عذاب آئے تھے، جوئیں، مینڈک، خون کھانے سے، قحط سالی، اور یہ سارا کچھ اس قوم کے اوپر تھا، کیونکہ وہ سب سے بدترین قوم تھی۔ تو حالی نافرمانی سے نہیں، انکار سے بھی ہے، تو کبھی بھی انکار مت کیا کریں، نیت کی درستگی کریں۔ جنات کے ایمان لانے کا پھر اس میں واقعہ ہے سورۃ الاحقاف میں 29 سے 32 تک۔ اہل طائف کا برا سلوک، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دینا، جنات کا کلام الہی سننا، جنات کا ایمان لانا، قرآن کا داعی بن کر لوٹنا۔ یہاں پہ کیا تھا، طائف کے بازار میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں کیا 2 پہاڑوں کو ایسے ملا کر ان لوگوں کو پیس ڈالوں جنہوں نے آپ پر انگلی اٹھائی ہے، آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کو برا کہا ہے، لیکن میرے نبی کا صبر اور اخلاق دیکھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں اے اللہ، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جو دین کے جھنڈے کو بلند کر دے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، اور جنوں نے آپ کی تلاوت سماعت کی اور جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت دی کہ یہاں بہت اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں ایسے قرآن پڑھے کہ جن و انس بھی دیوانے ہو جائیں اس قرآن کے، مجبور ہو جائے ایمان لانے کے لیے، انسان بھی اتنا خوبصورت قرآن سیکھیں۔ سورت محمد 38 آیت ہے، دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے۔ تم ہے ہی کیا ہو؟ محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اللہ کے بہت سارے بندے امداد کے لیے دیکھ رہے ہیں، ان کو نکال کے ان کا حصہ بھیجو۔ اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ، کنجوسی نہ کرو۔ تم محتاج ہو، اللہ دینے والا ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے نا، اللہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لا کے رکھ دے گا۔ اور سورت الفتح کی 6 اور 7 آیت ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، منافقوں کو کیا ہے؟ ان کو سزا کی ترتیب دی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے، اور مومنوں کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے اس پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح ملی۔ اللہ نے کیا؟ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ یعنی جنگ کے موقع پر ان کو خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کس وجہ سے؟ انہوں نے اطاعت کی، انہوں نے صبر کیا، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کی خصوصیت کہ وہ بھی صابر تھے، اللہ کی طرف رکوع سجود کرنے والے تھے۔ پھر سورت الحجرات 1 سے 8 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی جتنا اللہ نے بتایا ہے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بول کے آپ کو دکھایا ہے نا، سنت بنائی ہے نا، اس سے آگے نہیں جانا، وہاں تک ہی رہیں۔ پھر آواز کو پست رکھیں، آہستہ۔ پھر اونچی آواز اعمال کو کیا کرتی ہے؟ ضائع کر دیتی ہے۔ پھر احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کر نہ بلاؤ۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو دین والے ہوتے ہیں نا، یہ میسیج ہمیں مل رہا ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے گلہ نہ کیا کریں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے ابھی درس قرآن ہے، تو درس قرآن کے بعد جب میں نے آرام کرنا ہو کچھ، تو آپ پھر سے کبھی کوئی آئے کبھی کوئی آئے، تو میرے آرام ہے نا جو اس میں خلل پڑے گا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا کام کرتے تھے نا، وہ جب جا کے پھر آرام کے لیے لیٹتے تھے یا آرام کرنا چاہتے تھے سکون، تو لوگ باہر کھڑے ہو کے سیٹیاں مارتے تھے، آوازیں دیتے تھے، کہتے تھے ہمیں یہ مسئلہ پوچھنا ہے، ہمیں یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ جو بھی انسان دین کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے ایک وقت ہے، اس وقت کے علاوہ کبھی بھی منہ اٹھا کر مت جائیں۔ کبھی بھی آپ کو جتنا بھی ضروری کام ہو نا، تو آپ ان علماء کے پاس یا کسی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں بتایا گیا، یہ ہر قرآن والے کے لیے، ہر جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، ان سب کے لیے کہ ان کا احترام کیا جائے، وقت کا احترام کیا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ شرک سے بھی قریب ہے۔ سورت کاف کی 16ویں آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ
قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اپنے اللہ کو بلانا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے۔ اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں، اللہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، ہمیں کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ عظیم کام کروا لے، صالحہ اعمال